नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। आइए मिलकर इस्तक़बाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम है मजाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन हम सब की तरफ से आप सबका भी इस्तक़बाल है। यकीनी तौर पर आपको आज के मौजू का इंतज़ार होगा। तो आज का मौजू है लालच का अंजाम। बचपन से सुनते आए हैं कि लालच बुरी बला है। लालच एक तरह की ग़ुलामी है जो इंसान को तमाम उम्र जकड़े रहती है और कोई भी चीज़ इंसान की लालच को ख़त्म नहीं कर सकती, बनी आदम के पेट को नहीं भर सकती सिवाय कब्र की मिट्टी के। यहाँ एक वाक़या याद आ रहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक शख्स था जिसने हज़रत मूसा से दुआ की कि मूसा अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो मुझे परिंदों की ज़ुबान समझने की सलाहियत अता कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और उस शख्स को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत, ये अवदियत कर दी, अता कर दी। एक दिन वो सुबह सोकर उठा अगले दिन तो उसने रोटी के कुछ टुकड़े बाहर डाले, रात की बची हुई रोटी थी। एक कुत्ता भी लपका रोटी के टुकड़े की तरफ और एक मुर्ग भी। अब मुर्ग जो था वो तेज़ी से लपका और रोटी का टुकड़ा उसे झपट लिया। कुत्ता कहने लगा कि मैं रात भर का जागा हुआ हूँ, ये अच्छा होता कि रोटी का टुकड़ा तो मुझे खा लेने देते ताकि मैं मीठी नींद सोता, तुम्हारे लिए तो सारा दिन बाकी है भी। उसने कहा फ़िक्र ना करो, आज मालिक का जो गधा है वो मरेगा तो तुम्हारी दावत हो जाएगी। खैर जब उस आदमी ने ये बात सुनी कि गधा आज मर जाएगा तो वो जल्दी से अपने गधे को लेकर बाज़ार गया और उसने उसको फ़रोख्त कर दिया। अब अगला दिन जब उसने फिर ऐसे ही किया कि रोटी का टुकड़ा बाहर डाला, कुत्ता भी लपका, मुर्गा भी लपका, मुर्गे ने फिर जो है वो उठा लिया। कुत्ता नाराज़ हुआ और उसने कहा कि कल भी तुमने मुझे धोखा दिया था, आज फिर तुमने ये रोटी का टुकड़ा जो है वो झपट लिया है। उसने कहा बेफिक्र रहो, आज मालिक की गाय मरेगी और तुम्हारे बारे न्यारे हो जाएंगे। अब उस आदमी ने जब ये बात सुनी तो वो गाय को लेकर बाज़ार गया और उसे फ़रोख्त कर डाला। तीसरे दिन फिर यही हुआ कि उसने रात का बचा हुआ जब खाना बाहर डाला तो रोटी का टुकड़ा मुर्गे के हिस्से में आया। कुत्ता फिर खाली हाथ। उसने कहा तुम बहुत झूठे हो, तुमने जो है वो कल भी जो है वो मुझे धोखा दिया था और कहा था कि गाय मरेगी, गाय तो नहीं मरी, मालिक ने तुझे फ़रोख्त कर दिया। उसने कहा बेफिक्र रहो, आज मालिक का घोड़ा मरेगा। कि उस आदमी ने जब ये बात सुनी वो बाज़ार गया और जाकर उसने घोड़े को फ़रोख्त कर दिया। अगले दिन क्या हुआ कि वो फिर अपनी रात के बचे हुए रोटी के टुकड़ों को जब उसने बाहर डाला तो कुत्ता बहुत गुस्से में था। उसने मुर्ग से कहा कि तुम बेइंतहा झूठे हो, धोखेबाज हो, फरेबी हो, 3-4 दिन से तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। उसने कहा कि मैं झूठा नहीं हूँ, मैं परिंदों की दुनिया का मुअज़्ज़िन हूँ और मैंने जो भी कहा वो सच था। अब आज मालिक खुद मरेगा और दावत होगी, लोग आएंगे, खाएँ पिएंगे और तुम्हारे बारे न्यारे हो जाएंगे। अब उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो वो दौड़ा हुआ गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास और सारी बात बताई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसने जो भी कहा वो गलत नहीं कहा, तुम्हारे घर में किसी ज़ीरूह को मौत आनी थी, अब तुमने ये किया कि लालच की वजह से उसको जो है वो फ़रोख्त करते रहे, लेकिन आज जो है वो किसी को मौत आएगी और वो तुम होगे। वो देखो मलिकुल मौत आ रहा है तुम्हारी रूह कब्ज़ करने। और ऐसे ही हुआ कि थोड़ी देर में मलिकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। तो अगर उस शख्स ने लालच ना की होती, अगर उसने गधे को फ़रोख्त ना किया होता तो छोटी सी जान यानी एक जान पर उसकी वो आफत टल जाती। लेकिन लालच का नतीजा ये हुआ कि उस शख्स को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। तो आइए मौलाना साहब से जानते हैं कि लालच बुनियादी तौर पर किस जज्बे का नाम है और ये इंसान के लिए कितना ख़तरनाक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। असल में तमाम गुनाहों की दो वजूहात होती हैं, एक लालच और एक खौफ। लालच एक ऐसा जज्बा है जो खुशामद कराता है और कलमाए हक़ से रोकता है, सच बात कहने से रोकता है, हक़ की गवाही से रोकता है। मतलब जितने भी लालची लोग होंगे वो सब खुशामदी होंगे, आप उठा के देख लें पूरी। और नाइंसाफ़ी की तमाम कैटेगरीज जो हैं वो इसमें आती हैं। बहन बेटियों का हक़ हो, रिश्तेदारों का हक़ हो, ग्राहकों को नंबर 2 माल बेचना हो, या नकली दवाइयाँ बेचनी हो, नकली दवाइयाँ बनानी हो। तमाम कितने भी लोग जितनी भी हमारे आसपास सराउंडिंग में लोग होते हैं उनके साथ हम उनका हक़ अदा नहीं करते सिर्फ लालच की वजह से। असल में लालची आदमी जो है वही चाहता है कि सब मुझे मिल जाए। मान लो कहीं खाना है तो अच्छा खाना मुझे मिल जाए, आम रखे हैं मीठा आम मुझे मिल जाए, कोई मकान बिक रहा है अच्छा मकान मुझे, मतलब हर चीज़ में उसकी लालच ये रहता है कि सबसे पहले मैं, यानी इंसान अपने नफ्स का पुजारी बन जाता है। जी जी जी। असल में बात
لالچ میں یہ آتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ پہلے میں دوسروں کا حق بھی جہاں اس کا رائٹ نہیں بھی ہوتا وہاں پہ وہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے. لائن کا توڑ دینا یا لائن میں سب سے آگے لگنے کی کوشش کرنا کہ سب سے پہلے میں, مطلب جو اس کا حق نہیں ہے اسے بھی لینے کی کوشش کرتا ہے, دوسروں کا حق جو ہے وہ اسے ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے. یہ لالچ ہے اصل میں, اور اس لالچ کی وجہ سے ہی تمام دنیا میں افراتفری ہے. آپ یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے کے بعد تمام انسانوں کے لیے, تمام جانداروں کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے رزق کے طور پہ اتاری ہیں. مال ہو, کھانا پینا ہو, ہر چیز. لیکن انسان جو ہے وہ اپنے لالچ میں آ کے دوسروں کا حق بھی مارتا ہے, زیادہ زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے. اسی سے افراتفری مچتی ہے پوری. آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں کہ بہت کم لوگوں کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اور بہت سارے لوگ محروم ہیں. سسکیاں آہیں, ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی, بیمار رہتے ہیں, انہیں تعلیم نہیں مل پاتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے جو سسٹم بنا کے بھیجا تھا, کیونکہ اختیار کے ساتھ بھیجا انسان کو, تو وہ اپنے اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کا حق جو ہے وہ ہڑپ کرتا ہے. یعنی بہت ساری اخلاقی خرابیوں کی جڑ ہے لالچ. یہ دیکھیے کہ لالچ میں انسان جو ہے وہ کنجوس اور بخیل ہو جاتا ہے, وہ غاصب ہو جاتا ہے, دوسرے کا مال دبا لیتا ہے. اس کے علاوہ اس میں غرور آ جاتا ہے, اس میں تکبر آ جاتا ہے, گھمنڈ آ جاتا ہے, اور وہ خود کو بالاتر سمجھنے لگتا ہے. یعنی کتنی ساری خرابیاں ہیں جو اس ایک بیماری سے جنم لیتی ہیں. جی اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم زبان سے تو کہتے رہتے ہیں کہ یہ سب ہمیں اللہ کا دیا ہوا ہے, سب اسی کا ہے, لیکن یہ صرف لپ سروس ہے, لپ موومنٹ, اندر دل سے ہمارے نہیں. ورنہ اگر آپ دیکھیں کسی دوسرے کا مال آپ کو مل جائے کہ اسے آپ نے خرچ کرنا ہے, لٹانا ہے, آپ لٹانا شروع کر دو گے. اگر ہم اسے واقعی دوسرے کا مانیں, مطلب اللہ کا مانیں, تو ہم کسی بھی قیمت پہ اسے روک نہیں سکتے, جمع نہیں کر سکتے, دبا کے نہیں رکھ سکتے, بلکہ لٹائیں گے اللہ کی راہ میں, اسی کا دیا ہوا اسی کی راہ میں. تو یہ جو لالچ ہے یہ ہمیں روکتا ہے. مطلب سرکولیشن آف منی جو اسلام کا سب سے پہلا میسج ہے کہ پیسہ جو ہے وہ سرکولیشن میں رہنا چاہیے جس سے کہ افراتفری نہ ہو, اس سے روکتا ہے لالچ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ ہمیں مل جائے, ہم سمیٹ لیں کسی طرح سے. دیکھو قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ انسان جو ہے, حالانکہ وہ یہودیوں کے بارے میں کہی ہے, لیکن کیونکہ قرآن ہمارے لیے اترا ہے تو مسلمانوں کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ حریص ہوتے ہیں, مطلب بہت زیادہ مال کے اور بہت زیادہ عمر کے. انہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری 1000 برس عمر ہو, جبکہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ 1000 برس اگر جی بھی لیں گے تب بھی عذاب سے نہیں رک سکتے. تو اس لیے بہت حضور نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ انسان جو ہے وہ کتنی عمر کا ہو جائے اس میں 2 خصلتیں رہتی ہیں, 2 چیزوں کا حریص ہوتا ہے. اصل میں حرص اور لالچ بالکل ایک چیز ہیں, برابر پیرالل. تو 2 چیزیں جو حضور نے بتائی ہیں, ایک تو زیادہ عمر اور ایک زیادہ مال, یہ ساری عمر اسی چکر میں آگا رہتا ہے. یہاں ایک سوال ہے مجاز صاحب, بہت پیارا لفظ ابھی آپ نے بیان کیا, حریص. اسے ہمیشہ ہم منفی طور پر لیتے ہیں, لیکن جب ہم مومنوں کی صفات دیکھتے ہیں, صحابہ کرام کی صفات دیکھتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ یہ آتا تھا کہ وہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. ان کی یہاں بھی حرص پائی جاتی تھی, لیکن نیکی اور بھلائی کے کاموں میں. اصل میں جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا, یہ شروعات جو ہوئی ہے اس کی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے. قرآن میں سورہ توبہ ہے, اس میں سب سے آخری آیتوں میں 108 نمبر آیت, 109 تو آخری, 108 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ رسول جو ہیں تم میں سے ہی بھیجے گئے, اور یہ تمہاری آخرت اور دنیا کی جتنی پریشانیاں ان پہ گرا گزرتی ہیں, اور یہ حریص رہتے ہیں تمہاری بھلائی کے لیے. مطلب یہاں حرص لفظ جو اللہ رب العزت نے رسول کے لیے استعمال کیا ہے, تو لالچ کے تمام پہلو جو ہیں وہ منفی نہیں ہیں, بلکہ ایک پہلو یہ مثبت بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بھلائی کے لیے حریص رہتے تھے. تو اس کے بعد وہی چیزیں صحابہ اکرام میں آئی ہیں. آپ یہ دیکھیں سورہ حشر کی 9 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے صحابہ کی جو صفات گنوائی ہیں اس میں یہ تعریف کی ہے ان کی کہ یہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں اور اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو. جب یہ لوگ پہنچے ہیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ, تو جو وہاں کے انصار صحابی تھے وہ بڑے مہمان نواز, بڑے عظیم لوگ تھے. ایمان میں آنے کے بعد انہوں نے جب یہ پہنچے ہیں انہیں پیشکش کی ہے کہ اپنے مال میں سے ہم آدھا مال آپ کو دے دیں, اپنی جدادوں میں سے آدھی جداد دے دیں, اپنی بیویاں جو تھیں انہیں ایک کو طلاق دے کے آپ کے نکاح میں کر دیں. مطلب بہت ان کے اللہ نے تعریف بیان کی قرآن میں. آپ دیکھیں قیامت تک کے لیے ایک جگہ تو یہ تک کہا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ میرے سے راضی ہوئے.
تو وہاں جو پہلو ہے مثبت پہلو جو آپ نے ابھی بات رکھی ہے وہ بہت غضب بات ہے کہ تمام لالچ جو ہیں وہ تمام کے تمام برے نہیں ہوتے، بلکہ یہ پہلو جو ہے کہ اگر آپ کے دل میں جذبہ ہے کہ لوگوں کی بھلائی ہو، کسی بھی طرح کا جذبہ، اور اس میں آپ کی اپنی کوئی مطلب کسی قسم کا کوئی لالچ نہ ہو، آپ کا کوئی اس طرح کی خود غرضی نہ ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا سب کو معلوم تھا کہ حضور کیسے ہیں، اور ان کا کسی بھی قیمت پہ کوئی جو ہے لوگوں کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی اپنی معاذ اللہ کوئی خود غرضی ہو، صرف بھلا چاہتے تھے۔ اور رسول پاک کے جو صحابہ تھے وہ بھی آپ کے نقش قدم پہ چلتے تھے۔ ایک غزوے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پانی پلانے گئے، دیکھا ایک شخص کراہ رہا ہے، موت کے قریب ہے بالکل، پانی پلانے گئے، اس نے کسی دوسرے شخص کے کراہنے کی آواز سنی، اس نے کہا پہلے انہیں پانی پلاؤ۔ جب وہ دوسرے کے پاس گئے تو کسی اور کے کراہنے کی، وہ بھی زخمی پڑے ہوئے تھے اور پانی مانگ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پہلے اسے پانی دو۔ جب وہ تیسرے کے پاس گئے تو جا بلب تھے، وہ شہادت پا چکے تھے، انتقال ہو چکا تھا۔ پلٹ کر دوسرے کے پاس آئے، وہ بھی اپنے رب کو پیارے ہو چکے تھے۔ جب تیسرے کے پاس یعنی پہلے کے پاس آئے وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے۔ موت کا تو ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں آدمی، قرآن کہتا ہے کہ یہ لگڑتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کوئی بچا لے ہمیں، بالکل۔ تو وہاں پہ صحابہ کرام نے نذیر پیش کیا ہے۔ ایک اور صحابی حضرت ابو طلحہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مہمان جب آئے تو انہیں کہا کہ بھئی کسی اگر کچھ کھانے ہو تو پوچھا، تو ایک ہی آدمی کا کھانا تھا، وہ انہوں نے اپنا اندھیرا کر دیا اور اس طرح سے ایکشن کیے ہیں کہ جیسے وہ بھی کھا رہے ہیں۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ ہاں، اور وہ پھر ان مہمان کو اپنے کو کھانا کھلا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن انہوں نے بلا کے کہا کہ ابو طلحہ تیرے بارے میں تو آیتیں اتار دی اللہ نے تیری مہمان کہ تو خود پہ ترجیح دیتا ہے دوسروں کو، اللہ راضی ہو گیا۔ ہاں پورا، جی وہ پورا واقعہ ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو اپنے اوپر ترجیح دینا ہے، یہ اصل میں بات یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ تمام جتنے بھی جانور ہیں یہاں پہ دنیا میں، ان میں کوئی جو چارہ کھانے والے جانور ہیں وہ چارہ کھانے کے بعد، پیٹ بھرنے کے بعد ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کتنا ہی چارہ ان کے آگے ڈال دو دوبارہ منہ نہیں ماریں گے اس میں۔ اسی طرح بلی ہے، اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس نے اپنا گوشت یا جو بھی کچھ کھانا ہو کھا لیا، تو آپ کتنا ہی گوشت اس کے لیے ڈال دو وہ سونگے گی بھی نہیں۔ یہ انسان ہے، یہ انسان ایسا جانور ہے کہ جس کا پیٹ بھرنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ اور لے لوں اور لے لوں، آگے تک کا اکٹھا کر لوں، آگے تک۔ بس یہی چیز جو ہے یہ افراتفری کا معاملہ۔ یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مجاز صاحب، اور اس کا یہ موقع بھی ہے اور محل بھی ہے کہ انسان اتنا لالچی واقع ہوا ہے اور اس کو ہمیشہ کل کی فکر رہتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے من و سلوہ اتارا تو انہوں نے اسے بچانا شروع کر دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے تم کل کے لیے بچا رکھو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لالچ کا انجام اسے دنیا میں ملتا ہے اور سزا ضرور ملتی ہے۔ وہ من و سلوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ جب ان کی خواہش کے مطابق ہمیں مسور چاہیے، پیاز چاہیے، ککڑی چاہیے، اللہ نے کہا جاؤ جا کے محنت کرو، کھیتی باڑی کرو اور اگاؤ۔ وہ تو ان کو بیٹھے بٹھائے آسمان سے اتنی اچھی نعمتیں ملتی تھیں۔ تو لالچ کا جو انجام ہے وہ اسی دنیا میں ملتا ہے، لیکن انسان کیوں بھول جاتا ہے کہ اس کا انجام ہمیشہ بد ہوتا ہے؟ وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم آخرت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا، وہ ہم بات تو کرتے ہیں، وہ جو میں کہہ رہا ہوں لپ سروس، ہمارے لپس موومنٹ تو ہیں یہ، لیکن ہمارے دل میں یقین نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمارا وہاں حساب کتاب ہوگا اور ہمیں برے کا بدلہ برا اور اچھے کا بدلہ اچھا ملے گا، تو ہم واقعی اس طرف نہیں جا سکتے۔ لیکن ہمیں کیونکہ آخرت پہ یقین نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں نا، اگر کہیں آپ پہلی منزل پہ ہیں اور آپ کو پتہ لگے سینے میں آگ لگ گئی، جتنے بھی لوگ وہاں پہ ہوں گے ایک بھی اس سینے سے نہیں آئے گا، بلکہ کھڑکیوں سے کودیں گے، چاہے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں، مگر وہاں پتہ ہے کیونکہ جان چلی جائے گی اس آگ میں۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ پتہ لگے باہر جو ہے یہاں سے نکل کے کاؤنٹر فائرنگ ہو رہی ہے، تو آپ کبھی بھی مین گیٹ سے نہیں جاؤ گے، بلکہ پیچھے سے کسی راستے سے، کیونکہ آپ کو اپنی جان پیاری ہے۔ یہاں جو معاملہ ہے یقین کا، کہ آپ کو پکا یقین ہے کہ اگر میں ادھر سے گیا یا ادھر سے گئی تو پھر یہ میرے اوپر گولیاں چلیں گی، یا ادھر سے میں آگ کی طرف سے گیا تو یہ میں آگ کی چپیٹ میں آ جاؤں گا، جان جائے گی۔ یہ جو یقین ہے آخرت کا، ایسا یقین چاہیے کہ ہمیں وہاں پہ حساب کتاب دینا ہوگا، اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہوگا، تب ہم بچیں گے اس معاملے سے۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بچتا کیوں نہیں انسان، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اتنے زیادہ ملوث ہو گئے دنیا میں۔ ہمیں اصل میں بھیجا کسی اور کام کے لیے گیا تھا، ہم مال اکٹھا کرنے لالچ کے چکر میں اپنا جو معاملہ ہے وہ خراب کر لیا، اپنی آخرت خراب کر لی۔ اگر ہمیں آخرت کا پکا پختہ یقین ہو، جیسا یقین میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو کسی قیمت پہ بھی آدمی پھر اس لالچ کے چکر میں نہیں پڑے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میری تو آخرت خراب ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھیں اور کسی صحابی نے ان کے پاس جو ہے وہ ایک پورا تھال بھیجا جس میں درہم و دینار تھے، وہ مٹھی بھر بھر کر بانٹتی رہیں۔ باندی نے کہا جب سب بٹ گیا، بالکل، باندی نے کہا کہ ایک درہم یا ایک دینار بچا لیا ہوتا تم گوشت منگوا لیتے، شام کو اس سے افطار کر لیتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں یاد دلایا؟
میں بازار سے ایک درہم یا 1 دینار کا گوشت منگوا کر دے دیتی تمہیں، روزہ افطار کر لیتے۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسی مثالیں پیش کی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، آپ کے آل پاک ہوں، امہات المومنین ہوں، صحابہ کرام ہوں، کہ وہ کبھی بھی اپنے نفس کو دوسروں پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔ جی وہ تو ہمیشہ ان کی تربیت ہی اللہ کے رسول نے انہیں ٹیچ ہی ایسا کیا تھا کہ ان کے اندر یہ باتیں اتر گئی تھیں۔ حضور نے تو ایک بار یہ بات فرمائی ہے، آپ ابو داؤد شریف میں یہ بات ہے کہ ہرس اور طمع سے بچو، کیونکہ اس کی وجہ سے تم سے پہلی قوموں کو تباہ کیا گیا۔ مطلب ان سے اس لالچ نے، اس طمع نے، اس ہرس نے بخل کو کہا تو انہوں نے بخل کیا، اسی لالچ نے انہیں قطع رحمی کو کہا تو انہوں نے قطع رحمی کی، اسی لالچ نے ان سے بدکاری کو کہا تو انہوں نے بدکاری کی۔ ایک بار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ 2 بھوکے بھیڑیے پورے بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا لالچ اور ہرس جو ہے وہ تمہارے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ایک بار اور یہ بات فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدمی کے پاس 2 میدان ہوں مال کے بھرے ہوئے تب بھی یہ چاہے گا کہ مجھے تیسرے مال کی تلاش میں وہ رہے گا۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ جو ہے مٹی ہی بھر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ آپ یہ دیکھو، یہ ساری تعلیمات ہمارے لیے تو ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے لالچ سے بچایا جا سکے، اور اور اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ہے کہ جو کچھ آتا تھا بانٹ دیتے تھے۔ اگر ہم اسے واقعی اللہ کا دیا سمجھیں تو ہمیں بالکل دکھ نہیں ہوگا بانٹنے میں، ہم اسے سمیٹتے رہتے ہیں، بچاتے رہتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ جو ہے آدمی جو ہے بخیل ہو جاتا ہے، لالچ کے چکر میں بخیل ہوتا ہے، اور بخل اسے جو ہے نا وہ فقیر بنا دیتا ہے، اور فقیر کا معاملہ ایسا ہوگا کہ اس نے زندگی یہاں بھی فقیروں والی کاٹی ہوگی اور آخرت میں امیروں والا حساب دے گا۔ یہ حضرت علی کا قول ہے۔ بالکل، یہ بھی دیکھتے ہیں مجاز صاحب کہ اسلام نے پیسہ اگر اس کی زکوٰۃ دے دی ہے تو پیسہ جمع کرنے کو منع نہیں کیا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی جو صورتیں پیدا کی ہیں، بتائی ہیں، یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو ثواب ہے وہ بھی ہمیشہ بتایا ہے کہ وہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی تمام دولت مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے صرف کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن تم میری قوم کے متمول صحابہ میں سے ہو، متمول لوگوں میں سے ہو، اور قیامت کے دن جو ہے وہ تم اپنے پیروں پر چل کر نہیں آؤ گے بلکہ تم گھسٹتے ہوئے آؤ گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں رسول اللہ؟ بولے کہ تمہارا مال و متاع اتنا زیادہ ہے کہ تمہارا حساب جو ہے وہ تھوڑا گراں ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میں کروں تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا سب اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وہ وہاں سے اس مجلس سے اٹھے اس ارادے سے کہ اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو روانہ کیا کہ جا کے بولو عبد الرحمن بن عوف سے کہ ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف سے کہیے کہ وہ یتیموں کو کھلائیں، مسکینوں کو کھلائیں، مہمانوں کو جو ہے وہ خوب اچھی طرح ان پر خرچ کیا کریں، انفاق فی سبیل اللہ کے وہ تمام مداد جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس میں خرچ کریں، حساب آسان ہو جائے گا۔ تو پیسہ رکھنا، جمع کرنا برا نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے ایک تو اول تو ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے، دوسرے اگر اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ دینا جو ہے نا وہ منیمم چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کا حق ہے۔ صحابہ اکرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے معمول یہ تھا کہ سب بانٹ دیتے تھے، پھر صحابہ اکرام مال والے جو صحابہ تھے مال کماتے اس لیے تھے کہ دین کے لیے خرچ ہو۔ اگر کوئی اس لیے مال کماتا ہے اور جمع بھی کرتا ہے کہ کہیں دین کے لیے ضرورت ہوگی سب لٹا دوں گا، کوئی حرج نہیں ہے رکھنے میں۔ حضرت ابو بکر کی مثال جی بالکل سارا انہوں نے لٹا دیا۔ آپ کو تو سارا پتہ ہے کہ کپڑے بھی ٹاٹ کے پہن کے آئے تھے، تو پھر جبکہ پھر فرشتے بھی آ گئے تھے اوپر سے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ فرشتوں کا بھی آج لباس یہی ہے، تو وہ تو اللہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں چیزوں کو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، سارا پتہ ہے اللہ کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے بات فرمائی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ طبیعتیں ان کی بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، مطلب لالچ کی طرف مائل ہوتی ہیں، لیکن جو پرہیزگاری کرے گا اور جو اس سے بچے گا تو اللہ کو اس کے بارے میں سارا معلوم ہے۔ تو اگر ہم اس لالچ سے، اس بخل سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی طبیعتیں جو ہے نا وہ بچانی ہے اس لالچ سے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس کا دیا ہوا مال اس کے بندوں میں خرچ کریں۔ یہ جو آپ بتا رہی ہیں تو منیمم چیز ہے کہ زکوٰۃ دے دی تو واقعی مال جمع کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں نا نذیر کیا پیش کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کبھی مال اکٹھا نہیں ہونے دیا۔ اگر یہ بھی فرمایا کہ وہ پہاڑ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ نہیں، تو پھر یہ آپ دیکھو نا یہ میکزیمم ہے۔ اس کے بعد آپ صحابہ پہ آ جاؤ جو آپ نام لے رہی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے بہت مال کمایا۔ یہ آتا ہے روایتوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ترکہ بٹا ہے تو کلہاڑیوں سے سونا کاٹ کاٹ کے بٹا۔ بالکل، 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں مجاز صاحب، موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع پر اب باتیں کریں گے۔ انجم صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ خدیجہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال تو کوئی نہیں ہے الحمدللہ، بس مجھے آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا تھی۔
بالخصوص مولانا صاحب بہت ہی اچھے ڈھنگ سے نصیحت کر کے آخرت کی طرف رغبت کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور دعاؤں میں یاد رکھیں, گزارش ہے. بہت بہت شکریہ خدیجہ صاحبہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے. انجم صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام وعلیکم السلام. ہماری بچی نے دماغ پہ بہت ٹینشن لی, نوی دلہن ہے 6 مہینے کی, سسرال سے فون آیا, بولے پاگل چالے کر لے کے جاؤ, لے کے آئے, سگی خالہ کے وہاں دیے والا ہے, بچی ہے تو ایڑے چالے کر رہی. مولانا سے درخواست ہے کہ دعا بتاؤ, دوا بتاؤ, اور کیوں ایسا کر رہی کہ بہت پریشان ہے, رات کو سوتی نہیں, گھڑی گھڑی ٹوائلٹ جاتی, ہم کو بھی نہیں سون دیتی, دودھ والے کو مارتی. ابھی 6 مہینے کی دلہن ایسا کر رہی, بہت پریشان ہے. اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے اور انہیں صحت دے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بہت جلد حاضر ہوئے. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. انجم صاحبہ کا سوال, مجاز صاحب آپ کی رہنمائی دونوں طرح سے درکار ہے. دماغ پر اثر ہو گیا ہے, 6 مہینے ہوئے ہیں شادی کو, اب یہ بتا رہی ہیں کہ دماغ پر بھی اثر ہے اور پریشان کر رہی ہیں, جیسے بار بار انہیں بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہو رہی ہے. تو دعا اور دوا دونوں بتا دیجیے. جی, ایک تو یہ چاہیے اس بچی کو یہ تلقین کریں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار روز پڑھیں, اور اگر وہ نہ پڑھ پائے تو کوئی بات نہیں, گھر کا کوئی اور آدمی پڑھ لے. اور ایک سورہ یاسین کی شروع کی 9 آیتیں, یاسین سے لے کے لا یبصرون تک 9 آیتیں بنتی ہیں, انہیں 41 بار روز پڑھ کے اور پانی پہ دم کر کے آگے پیچھے 11 بار درود شریف, اور اسے روز پلائیں 40 دن تک. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. 1 آملے کا مربع رات کو دیں اور 5 منقع رات کو دیں اسے, اور اگر پیشاب زیادہ آتا ہے تو 5 پستہ کے دانے رات کو دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کا دماغ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا دل بھی وہاں لگنے لگے گا. ایک کام اور یہ کریں کہ اگر زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو تو کدو کا روغن آتا ہے, کسی بھی کمپنی کا, اچھی کمپنی کا لے لیں, آدھا چمچ کدو کا روغن اسے صبح شام پلائیں, اور اس کے سر میں یہاں وہ ڈال کے کدو کا روغن اس کی مالش کریں. آپ دیکھیں گے 4-5 دن میں وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. ثنا آپ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ ثنا ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ثنا, اگر سن رہی ہیں ہمیں تو اپنا سوال بتائیے. ثنا آپ نے ٹی وی آن کر رکھا ہے, اگر اس کا والیوم میوٹ کر سکتی ہیں تو کر دیجئے, ورنہ آپ کی کال ہم نہیں لے سکیں گے. ندیم صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا ہے کہ وہ میری والدین ہیں, وہ بہت دیندار ہیں اور رمضان روزے انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے, تو ان کو ڈاکٹر نے اس بار شوگر کا مرض بتا دیا ہے. اب وہی میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ شوگر میں روزے رکھنے ٹھیک ہے؟ کتنی شوگر ہے ان کو, لیول کیا رہتا ہے؟ جی, شوگر کتنی رہتی ہے ان کو؟ شوگر تو نارمل تھوڑی زیادہ, آگے بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے, زیادہ شوگر نہیں ہے ان کی پڑی ہوئی. جی ٹھیک ہے. جی مجاز. اور ایک سوال اور تھا میڈم. جی فرمائیے. یہ ہے کہ میری جو وائف ہے نا, وہ پریگننٹ ہے, ابھی 7واں مہینہ ہے, تو اگلے مہینے رمضان ہے, تو رمضان میں روزے رکھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے اس کو؟ جی یہ تو وہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ اگر وہ بھوکی رہیں گی تو کیا انہیں کوئی دشواری ہوگی. بہرحال مجاز صاحب سے جان لیتے ہیں دونوں پہلو. جی, ان کی والدہ کا جو معاملہ ہے, اگر انہیں تھوڑی بہت شوگر ہے وہ رکھ سکتی ہوں, ہمت ہو تو بالکل روزے رکھنے چاہیے, فرض روزے ہیں. ویسے اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بعد میں روزے رکھ لیں. جیسے ان کی بیوی پریگننٹ ہیں, وہ بھی چاہیں تو بعد میں روزے رکھ سکتی ہیں, مطلب جب وہ ڈیلیوری ہو جائے اس کے بعد. اور اگر ان میں ہمت ہے تو رکھ لیں. اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ میں کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, اور اللہ کو سب سے زیادہ انسانی جان عزیز ہے. اگر انہیں لگتا ہے کہ ہماری طبیعت بگڑ جائے گی دونوں ہی کو, تو پھر انہیں روزے نہیں رکھنے چاہیے. والدہ اگر ضعیف ہیں تو انہیں اس کا جو ہے کفارہ دے دینا چاہیے, اور ان کی جو وائف ہے انہیں بعد میں رکھ لینا چاہیے. لیکن انہیں اجازت ہے روزے چھوڑنے کی دونوں حالت میں, والدہ کی حالت جو ہے اور وائف کی جو حالت ہے, دونوں. جی سعید صاحب سے بات کر لیں. جی بتائیے سعید بھائی سوال کیا ہے؟ سعید بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہاں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سعید صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ میرے کو میرا مکان بیچنا ہے, تو بکرا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ٹھیک ہے, کوئی دعا بتا دیجیے. جی اور جی سعید صاحب کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں, میں رزق کے بارے میں جہاں بھی کوشش کرتا ہوں وہاں مجھے کامیابی نہیں ملتی. ضرور ملے گی انشاءاللہ. تھوڑا سا انتظار. عائشہ صاحبہ کا سوال لے لیں. بتائیے بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام میڈم. میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ میرے دماغ کی کمزوری مینس ڈل رہتا ہے دماغ, ہمیشہ نیند زیادہ,
नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नींद की ज्यादती रहती है। दूसरा आंखें कभी फूक जाना, आंखें दो फूक जाना, और सिर की प्रॉब्लम रहता है, कान भी थोड़े थोड़े कम सुनाई देना शुरू हो गया। ये दूसरी प्रॉब्लम है, उसमें आपने कान की तकलीफ से पहले किस चीज का जिक्र किया? देखा है तुम नहीं जानी नहीं कुछ बोलते मैडम। ये बात समझ में आई मिजाज साहब। चलिए, ब्लड प्रेशर लो होता है जी। एक तो इनके लिए तो ये बात है कि इनको तबीयत, असल में इनका ब्लड प्रेशर लो होता है, जो इन्हें ज़्यादा नींद आती है। एक तो 2 केले रोज़ खाने शुरू कर दें अगर शुगर ना हो, 1 चुटकी कलौंजी खाएं खाने के बाद 3 टाइम, और इनके कान के लिए एक कस्तेशीरी आती है, कूट मिट्टी जो कहलाती है, उसे पिसवा के रख लें और आधा चम्मच 2 टाइम खाने के बाद खाएं, और 3 काजू रोज़ खाएं और नमक डाल के पानी के करारे करें सुबह शाम। कान उनके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें, और या वहाँ पढ़ती रहें बाकी टाइम में जब भी याद आ जाए, कान ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, शाहरुख फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमको ये हमारे नाम शाहरुख का मतलब पता करना, और हमारी बहन है एक छोटी साद अंजुम, उसका मतलब पता करना, बहुत तंग आती है वो। बहन का नाम जरा बताइए एक बार। साद अंजुम। साद या सुआद? साद अंजुम। ठीक है। दानिश भाई, आप बताइए, आपका सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हम उश्रा ज़कात होता है, ये हम मदरसों को दे सकते हैं? यानी एक मतलब उसमें जैसे दावत इस्लामी चैनल में ये आ रहा था कि मदरसों को नहीं दीजिए, बच्चे खाते हैं, उनका जो दिल हो जाता है, सख्त हो जाता है, इस तरीके से हम दे सकते हैं या नहीं उश्रा ज़कात मदरसों को? मैं बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि एक ब्रेक ले रहे हैं यहाँ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। नूर ऐन और गुलसबा। गुलसबा, थोड़ा सा इंतजार। नूर ऐन, आप बताइए, आपका सवाल क्या है? जी, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही थी। आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत जानकारी मिलती है हमको। बहुत शुक्रिया। और मुझको ये कहना था, पहले तो आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा बेटा है 11 साल का, उसको यूरिन कंट्रोल थोड़ा सा मुश्किल है, शायद उसको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी यूरिन हो जाती है। जी ठीक है। इसके अलावा भी कोई सवाल है नूर ऐन? इसके अलावा ये एक जिद्दी है वो बहुत। ठीक है। गुलसबा, आप बताइए, आपका सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा ये सवाल है कि उससे क्या कहते हैं, मेरी अम्मी की ना तो ऐसे तबीयत खराब रहती है। अब उनकी जैसे हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। पहले वो ख्वाब में देखती हैं कि उनकी जैसे ख्वाब में तबीयत खराब हो रही, दूसरों की देखती हैं, पड़ोसियों की, गांव में जैसे रहते हैं ना, जो उनकी तबीयत खराब देखती हैं, और जैसे उनकी जैसे रियल में भी हो जाती है जैसे। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। सईद साहब का जो सवाल है, उनका मकान फरोख्त नहीं हो रहा, दूसरे उन्होंने रिस्क में खैर बरकत के लिए तो कोई दुआ। हाँ, सईद साहब को ये चाहिए कि किसी दिन वजू करके 41 बार सूरह फातिहा, अलहम्दु शरीफ हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ के पानी दम कर लें और उस मकान के सब कोनों में छिड़क दें, लेटरिन बाथरूम को छोड़ के। इस तरह छिड़केंगे पैरों में ना आए पानी, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ये मकान मेरा फारिग करा दे और मुझे इसके बदले इससे बेहतर चीज़ दिला दे। ये तो हो गया उनके मकान का। उनके रिज़्क़ की बरकत के लिए 300 बार या वली या वाली या नसीर, और 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, और 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी, 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन से ही बरकत शुरू हो जाएगी। जी, मदरसों को ज़कात देने के बारे में क्या हुक्म? बिल्कुल, मदरसों को ज़कात दे सकते हैं, लेकिन जो ढंग है मदरसों को ज़कात देने का वो समझ लें ज़रा। क्योंकि वजह यह है कि मदरसों में गरीब बच्चे होते हैं, मुस्तहिक बच्चे होते हैं। ऐसा थोड़ी है किसी ने कह दिया मदरसों को ज़कात नहीं देनी तो नहीं देनी। आप जाके मदरसे में तरीक़े से और 1 या 2 बच्चे को 1 साल के लिए ले लें, जितनी आपकी हैसियत हो, उनका पूरा खर्च। मान लो मदरसे वाले बताते हैं एक बच्चे का खर्च 4000 आएगा, तो आप उस बच्चे को आप ख़रीद लें एक हिसाब से कि मैं पूरे साल इसका मैं खर्च उठाऊँगा, और उसका वो जो है वजीफ़ा बांध दें पूरे साल का, चाहे तो 2-3 किस्तों में दे दें, एक साथ दे दें। इस तरह से बिल्कुल मदरसों को ज़कात लगती है। लेकिन जिस तरह से लोग फिरते हैं रसीदे लिए हुए, और उसमें 10 पैसे 20 पैसे जो हैं वो मदरसों को जाते हैं, 70-80 पैसे खुद रख लेते हैं, वो सब नाजायज़ तरीका है। बिल्कुल उसमें किसी भी कीमत पे इस तरह से इजाज़त नहीं है कि गरीब मुस्तहिक बच्चों का हक़ जो है वो इस तरह से लोग खाएँ पिएँ। उन्हें इजाज़त तो है कि अगर वो फिरें तो उसके बदले में उन्हें मदरसे से कुछ उन्हें तनख्वाह मिल जाए या कुछ उसमें से हिस्सा मिल जाए, लेकिन 10-5%, ये नहीं कि 70-70, 80-80% लोग खा जाते हैं, वो नहीं ठीक है मेरे। बहुत शुक्रिया। शफीक उर रहमान साहब, आप बताइए, आपका सवाल क्या है?
جی شفیق، ہماری لڑکی جو ہے قریب 27-28 سال کی ہے. آج 10-12 سال سے اس کے دماغی حالات بہت خراب ہے. وہ نہاتی نہیں ہے, 6 مہینے ہو جاتے ہی ہے, اور بولتی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حال پہ رحم کرے اور شفا دے. تھوڑا سا انتظار, ریحانہ صاحبہ سے بات کر لیں. آپ بتائیے ریحانہ صاحبہ, سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ مجھے نام کی میننگ پوچھنے ہیں اور ایسیڈیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی, ایسیڈیٹی تو سمجھ میں آ گیا, سوال نام بتائیے. خضر, شیخ خضر. نام دہرائیے ذرا. شیخ خضر. شیخ خضر. خضر. آپ تک پہنچی بات؟ نہیں پہنچی, ذرا ایک بار پھر ریپیٹ کیجیے. خضر. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. 11 سال کا بچہ ہے نور عین صاحبہ کا, اور یورین پاس ہوتا ہے اس بچے کو. ہاں, اسے یہ چاہیے کہ 1 چمچ اسبگول کی بھسی اسے روز دیں سادے پانی سے, ہفتے میں 5 دن, 2 دن چھٹی رکھیں, پھر 5 دن دے دیں. 5 دانے پستہ کے دیں اسے رات کو سوتے ہوئے, اور 3 منقع دیں. انشاءاللہ اس کا مسئلہ یہ پیشاب والا حل ہو جائے گا. اور اسے یہ کہیں کہ یا وہاب یاد کرا دیں اسے, یا وہاب پڑھتا رہے, ایک لفظ ہے. جی, ضد کیسے دور ہو؟ ضد کے لیے اسے یہ چاہیے کہ جب وہ صبح کو اٹھے تو اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے 21 بار یا شہید پڑھیں, آسمان کی طرف دیکھے, برآمدے وغیرہ میں لے جائیں اسے. 3-4 دن میں انشاءاللہ ضد ختم ہو جائے گی. گل صبا کی والدہ کو دل کی پریشانی ہے, ہارٹ پرابلم ہے, لیکن اس سے بھی ایک الجھا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خواب میں جو کچھ دیکھتی ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے. اصل میں انہیں یہ چاہیے کہ 7 بار سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد والی سورت بسم اللہ کے ساتھ, ہر بار بسم اللہ, اور 5 بار سورہ فلق اور 6 بار سورہ ناس پڑھ کے, اور 1 بار آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک ماریں, پوری جسم پہ پھیر کے تب سوئیں. اس سے انشاءاللہ جو انہیں خواب آتے ہیں وہ خواب آنے بند ہو جائیں گے. اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ مجھے ان خوابوں سے دور رکھ اس طرح کے. اور دل کا جو معاملہ ہے اس کے لیے اگر انہیں شوگر نہ ہو تو 1 آملے کا مربع روز کھائیں, اور 1 کپ یا آدھا کپ پیاز کا رس, پیاز کو کدوکس میں گھس کے یا گرائنڈر میں پیس کے کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لیں, اور وہ آدھا کپ پیاز کا رس روز پئیں. دل کا معاملہ ان کا ٹھیک ہو جائے گا. اور تسبیح پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار, اور 1000 بار کم سے کم یا وہاب. جی, 2 کالرز اور ہیں. شاہانہ صاحبہ, اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, مجھے مغافی صاحب سے پوچھا تھا, مجھے الرجی بہت رہتی ہے ہاتھوں پہ, اور چہرے پہ الرجی بہت زیادہ رہتی ہے. دھوپ سے بھی ہو جاتے ہیں دانے, اور اپنے آپ چہرہ سوج جاتا ہے, کھجلی مچتی ہے, بہت زیادہ دانے ہو جاتے ہیں. اور ایک سوال اور میری بھتیجی ہے, دیکھو اس کے چھالے ہوتے رہتے ہیں, پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے کبھی بھی. چھالے کہاں ہوتے ہیں؟ چھالے منہ میں ہو جاتے ہیں, زبان. ٹھیک ہے, ظریفن صاحبہ آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ جاننا تھا میم کہ یہ جو ہم نے اپنا گھر خریدا, ہمیں 5-6 سال ہو گئے, تو اس میں بالکل نا ہم جب اندر گھس جاتے ہیں گھر میں اتنے ایسے رہتے ہیں جیسے بند ہو گیا ہوں میں گھر کے اندر, اور کوئی دماغ نہیں چلتا, کسی کا کچھ کام نہیں کرتا, نہ کوئی ہم نے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. بہت اہم سوال شفیق صاحب کا ہے. ان کی بچی 27 سال عمر ہے, اور 11-12 سال سے اس کی دماغی حالت درست نہیں ہے. کئی مہینے ہو جاتے ہیں وہ غسل نہیں کرتی. ہاں, تو اس کی فکر نہ کریں. غسل نہ کرنا جو ہے وہ ایسے لوگوں سے تو قلم اللہ نے اٹھا لیا, جو مجنون لوگ ہوتے ہیں. اس کا علاج کریں. ایک تو وہ 1 آملے کا مربع اسے روز رات کو دیں, اور کسی حکیم سے کوئی اچھا سا خمیرہ لکھوا لیں اس کے دماغ کے لیے. دوائی جو میں بتا رہا ہوں وہ غذائیں ہوتی ہیں زیادہ تر. ایک تو 5 منقع اسے دیں, 1 آملے کا مربع روز رات کو دیں, اور 1 کدو کا روغن آدھا چمچ روز صبح شام اسے دیں, اور اس کے سر کی مالش بھی کریں کدو کے روغن کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ, اور لا حول ولا قوت الا باللہ خود پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اس بچی کے لیے. سورہ یاسین کی شروع کی 9 آیتیں, یاسین سے لے کے لا یبصرون تک 41 بار 11 بار درود آگے پیچھے پڑھ کے, اور پانی دم کر کے اسے روز پلائیں 40 دن تک. انشاءاللہ 40 دن میں کافی ٹھیک ہو جائے. جی, ریحانہ صاحبہ کو ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے. ایسیڈیٹی کے لیے ریحانہ کو یہ چاہیے کہ 1 چمچ اسبگول کی بھسی سادے پانی سے 5 دن تک کھائیں, پھر 2 دن کی چھٹی, اور جوں کا دلیا بنا لیں. جوں منگا کے گھر میں ہی اس کا دلیا بنا لیں, اور رات کو 2 چمچ دلیا بھگو دیں, اور صبح کو اسے پانی میں ہی پکائیں, اور اس کے بعد اوپر سے اس میں شہد اور دودھ ملا کے وہ صبح کو نہار منہ کھا لیں. انشاءاللہ 5-7 دن میں ان کی ایسیڈیٹی ہمیشہ کے لیے. جی, شیخ خضر کا مطلب کیا ہوگا؟ نام خضر جو ہے نا وہ ایک چھپی ہوئی چیز کو سمجھ لیجیے آپ. خضر علیہ السلام کا ذکر جو ہے قرآن میں نام تو ان کا نہیں آیا, حدیثوں میں نام آیا, تو ایک چھپی ہوئی شخصیت ہے. نام بہتر ہے. نام جی. شاہانہ صاحبہ کو الرجی کی شکایت ہے, دھوپ میں جو ہے وہ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. اسی طرح ان کی بھتیجی یا بھانجی ہے جس کے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں زبان وغیرہ میں. ہاں, شاہانہ کو یہ چاہیے کہ ایک تو یا رحمان یا رحیم یا اللہ پڑھیں, اور کستے شیری جو کوٹ مٹی بھی کہلاتی ہے وہ پسوا لیں, اور آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں,
اور 3 منقع بنا بیج کے رات کو لیں اور چہرے پہ کچا دودھ ملا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو الرجی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اگر بدن پہ بھی الرجی ہو تو نہانے کے بعد ناریل کا تیل ملا کریں ٹاول سے صاف کر کے. انڈا گوشت کچھ دنوں کے لیے بند کر دیں. بچی کے منہ میں چھالے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ سواگا توے پہ ڈال کے کھلا لیں اور اسے پھر پیس کے اسے گلیسرین میں ملا کے اس سواگے کو اور وہ اس کے منہ میں لگائیں. بچی کے 3-4 دن میں اس کے چھالے ختم ہو جائیں گے. پیٹ میں جو اس کے درد ہوتا ہے اس کی وجہ دیکھ لیں کہ اگر اسے پیٹ میں کیڑے ہیں رات کو اسے رال وغیرہ آتی ہے تو 5 منقع 1 انار اسے روز دینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ پیٹ کا درد. جی ظریفن صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ جب سے گھر خریدا ہے اس میں گئے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چاروں طرف سے گھر گئے ہیں, محصور سے ہیں. ہاں انہیں یہ چاہیے کہ اپنے گھر میں کم سے کم 15-20 دن روز صبح اور شام اذان دیں. اذان مسجد والی اذان آتی ہے ان کے گھر میں, لیکن اس کے علاوہ خود اذان دیں ہلکی آواز میں کہ فجر کے بعد اور رات کو عشاء کے بعد. اور اللہ رب العزت سے دعا کریں 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ پڑھ کے رحمت کی اور 40 بار آیت کریمہ. دوسری بات یہ ہے کہ 41 بار الحمد شریف پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ کسی دن وضو سے اور پانی دم کر کے وہ ایک ہی بار بس سب کونوں میں چھڑک دیں. اسی دن سے ان کا دل لگنے لگے گا. اگر زیادہ کھڑکی نہ ہو تو 1-2 کھڑکی کھلوا لیں جس سے حبس ختم ہو. سفوکیشن سے بھی یہ گھٹن ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ مجاز صاحب, تقریباً تمام سوالات ہم نے شامل کر لیے. بہت شکریہ تمام ناظرین کی طرف سے اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ہم سب کی بھرپور رہنمائی کے لیے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کا ساتھ رہے گا. ناظرین کو بتا دیں بے صبری سے انتظار رہتا ہے مجاز صاحب کا. تو چونکہ وقت کم ہے چلتے چلتے ایک چھوٹا سا قصہ بیان کرتے چلے کہ 3 ساتھی تھے, کسی جانب جا رہے تھے, سفر پر نکلے. راستے میں ایک جنگل سے ان کا گزر ہوا تو انہیں ایک پوٹلی نظر آئی. اس پوٹلی کو جب کھولا تو اس کے اندر بہت سارا زر و جواہر تھا, سونا چاندی تھا. اب بہت خوش ہوئے کہ ہمیں بہت اچھی چیز مل گئی, خزانہ مل گیا ہمیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے, تھوڑا سا کوئی پیسہ لے کر ایک شخص جائے اور بازار سے جا کر ہمارے لیے کھانا لے آئے. تو ایک شخص رقم لے کر نکلا بازار کی جانب. اب جو 2 ساتھی یہاں رہ گئے ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ایسا ہے کہ ہمیں اتنا اچھا خزانہ مل گیا, اسے ہم 3 جگہ کیوں بانٹیں. ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمارا ساتھی گیا ہے جب وہ واپس لوٹ کر آئے گا تو ہم دونوں مل کر اسے مار ڈالیں گے اور یہ سونا چاندی سب کچھ جو ہے وہ ہم دونوں آدھا آدھا بانٹ لیں گے. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ شخص جو کھانا لانے کے لیے گیا تھا اس کے دل میں یہ لالچ آئی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو کھانا میں لے کر جا رہا ہوں اس میں زہر ملا دیتے ہیں, وہ دونوں مر جائیں گے اور تمام مال و اسباب میرا ہو جائے گا. خیر اس نے کھانے میں زہر ملایا اور لے کر چلا. جیسے ہی وہ یہاں پہنچا یہ دونوں گھات لگائے بیٹھے تھے, اس شخص کو مار ڈالا. اب بہت خوش ہوئے کہ چلو قصہ پاک ہوا, اب یہ سارا سونا چاندی ہمارا ہو گیا. لیکن بھوک لگی تھی, انہوں نے کھانا چاہا اور جب کھانا کھا لیا تو ظاہر سی بات ہے زہر نے اثر کیا, وہ بھی وہیں پر دونوں ڈھیر ہو گئے. تو لالچ کا انجام ہم نے یہ دیکھا کہ لالچ جو ہے وہ بہت واقعی بری بلا ہے اور اس کا انجام تباہی, بربادی, ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ سے جو ہے وہ بچائے, پناہ دے. اب ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین یہاں, لیکن بریک کے اس پار جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب ہوں گے ہمارے اس پروگرام میں اور ان سے گفتگو کریں گے اطہر سعید صاحب. تو آپ دیکھتے رہیں راہ نجات, ہمیں اجازت دیجیے.